नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अनफ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह ताला। आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं आयत नंबर 87 से सूरह अल बकरा। पहले आपको ये बता दूं कि आप अपने अपने मुसहफ खोल लें ताकि आप अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर सकें इंशाअल्लाह। दूसरी बात ये कि हम लोग आज का जो रुकू है ये थोड़ा सा लंबा है, तो प्लीज़ बेयर विद मी क्योंकि ये टॉपिक क्योंकि मिक्सअप हो जाते हैं, तो इसलिए वी विल ट्राई कि हमारा रुकू आज कंप्लीट हो जाए इंशाअल्लाह ताला। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व और लक़द अलबत्ता तहक़ीक़ दी ना हमने मूसा अलैहिस्सलाम को अल किताबा किताब वक़फ़ई काफ फा वाव रूट लेटर्स हैं। कफ़ई कहते हैं पै दर पै, एक के बाद एक, कंटिन्यूअसली जैसे कहना चाहिए। और ना हमने वक़फ़ई ना और पै दर पै भेजे हमने मिन बादिही बाद उसके, किसके, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के, बिर रसूली कई रसूल, व आतैना और दी हमने, व आतैना और दी हमने ईसा इब्न मरियमा, ईसा इब्ने मरियम को, यानी कि ईसा मरियम के बेटे को, अलबय्यिनाती रोशन निशानियां, व और अय्यदना हु अय्यद कुव्वत दी ना हमने, यानी कि अल्लाह ताला ने हु उसको, किसको, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को, भी साथ रूही कुदुस के, क्या वापस कुल्लमा जब भी, जा आया, कुम तुम्हारे पास, रसूलुन कोई रसूल। देखिए यहाँ पर रसूलुन के ऊपर तन्वीन है, तो इसका मतलब है कॉमन नाउन है ये। जब तन्वीन आती है किसी इसम के आखिर में तो उसका मतलब होता है कॉमन नाउन, और अगर अल शुरू में आता है तो उसका मतलब होता है खास। दूसरी बात जो हमने पढ़ा, बिर रसूली, रसूल की जमा है रसूल, ठीक है। अच्छा, अफा कुल्लमा फिर जब भी, जाकुम आया तुम्हारे पास, रसूलन कोई रसूल, बीमा साथ उसके, जो ला ना तहवा चाहते थे तुम, हा वाव या, तहवा हवा जो होती है जिसको ख्वाहिश कहते हैं, नहीं चाहते थे तुम, अनफुसुकुम नफ्स तुम्हारे, इस तक बर तुम तकब्बुर किया तुमने, काफ बारह हम पहले पढ़ चुके हैं। फरीकन तो एक ग्रोह को, कज़्ज़ब तुम झुटलाया तुमने, व फरीकन और एक ग्रोह को, तक़तुलून तुम कत्ल करते रहे। ता जो शुरू में आई है ये हमने कहा था कि ये रिप्रेजेंट्स द ज़मीर, ठीक है। अच्छा देखिए, एक दूसरी बात जो ग्रामेटिकली के कज़्ज़बा आया है, कज़्ज़बा का मतलब कि झुटलाया, पास्ट टेंस, लेकिन कत्ल के लिए अल्लाह ताला ने तक़तुलून फरमाया, जिसका मतलब है कि हमने बताया था कि अगर किसी फेल के शुरू में नाती के लेटर्स में से कोई एक लेटर आ जाए, जैसे नून, अलिफ, ता, या में से, तो ता जो है सेकंड पर्सन को रिप्रेजेंट करती है, तो उसका मतलब होता है कि वो उसका जो टेंस है वो पास्ट से बदल कर जमाना जो है उसमें जो पाया जाता है वो मुदारे कहलाता है, यानी कि ईदर प्रेजेंट और फ्यूचर। तो तक़तुलून के तुम कत्ल करते रहे, ठीक है, यानी कि पास्ट टेंस है, यानी कि तुम अभी तक ऐसा करते हो। तो इन वक़ालू और कहा उन्होंने, कुलूबु दिल ना हमारे गुल्फ में है,
بلکہ غلاف ہیں. غین لام فائز کے روٹ لیٹرز ہیں. بلکہ لعنا لعنت کی ہم ان پر اللہ نے بھی بوجہ کفر کے ہم ان کے فقلیلاً پس کتنا کم ما جو یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں. دیکھیں ابھی تک جو ہم بنی اسرائیل ہی کے بارے میں پڑھتے چلے جا رہے ہیں رائٹ. اب اس آیت کو اگر ہم ایک ساتھ پڑھیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ کہ اور البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب, یعنی کہ کون سی کتاب؟ تورات. من بعدہ بالرسلی بعد اس کے ہم نے پے در پے بھیجے رسول. من بعدہ بالرسل یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہم نے بہت سے رسولوں کو بھیجا, کنٹینیوسلی بھیجتے چلے گئے. وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ پھر دی ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو البینات واضح نشانیاں. وَأَيَّدْنَاهُ اور قوت دی ہم نے اس کو بروح القدس ساتھ روح قدس کے. افکلما تو پھر کیا جب بھی جاءکم آئے تمہارے پاس رسول کوئی رسول بیما ساتھ اس کے جو لا تہوا نہیں تم چاہتے تھے انفسکم تمہارے نفس استکبرتم تم نے تکبر کیا. ففریقا کذبتم تو ایک گروہ نے جھٹلا دیا اور ایک گروہ کو جھٹلا دیا تم نے. وفریقا تقتلون اور ایک گروہ کو تم قتل کرتے رہے. وقالو اور انہوں نے کہا قلوبنا غلف کہ ہمارے دل غلاف ہیں. بل لعنہم اللہ بلکہ اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ان پر بکفرہم بوجہ ان کے کفر کے. فقلیلا ما یؤمنون پس کتنا کم ہے جو وہ ایمان لاتے ہیں. دیکھیں یہاں پر پہلے ہم تھوڑا سا ترجمہ کرنے سے پہلے ہم ایک بات دیکھ لیتے ہیں کہ قرآن پاک میں علماء کرام نے یہ اصول بتایا ہے کہ 3 جوڑے ایسے ہیں کہ اگر وہ الگ الگ ان کا مطلب کہ وہ ایک ہی جگہ دوسرا استعمال ہو سکتا ہے اور لیکن اگر وہ ایک ہی آیت میں وہ جوڑے ایک ساتھ آ جائیں تو پھر ان کے میننگز ڈفرینٹ ہوں گے. اس میں سے ایک جوڑا جو بتایا گیا ہے کہ جیسے ایمان اور اسلام یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے بھی یوز ہوتے ہیں, لیکن جب یہ ایک ساتھ آ جائیں تو پھر ان کا میننگز ڈفرینٹ ہوں گے. اسی طرح مومن یا مسلم یہ دونوں ایک ہی چیز کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں لیکن ڈفرینٹ اگر ہوں ایک ساتھ ایک ہی جگہ پر آئیں تو ان کے ڈفرینٹ میننگز ہوں گے. تو اس جوڑے میں جیسے حضرت اللہ تعالیٰ نے اس کی ایگزامپل میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کی ایگزامپل اللہ تعالیٰ نے فرمائی سورہ الحجرات آیہ نمبر 14 میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا کہ یعنی کہ دیکھیں ایمان بھی آیا اور اسلام بھی آیا. تو یہ میں آپ کو ایگزامپل بتا رہی ہوں. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ بدو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں. ان سے کہیے کہ تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو, البتہ یہ کہو کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے. تو مفہوم ڈفرینٹ ہو گیا. ٹھیک ہے. اس دوسرا جوڑا جو ہے وہ جہاد اور قتال, مطلب یہ ایک دوسرے کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں اور جب ایک ساتھ آئیں تو ڈفرینٹ میننگز بھی ان کے ہوتے ہیں. تیسرا جوڑا ہے نبی اور رسول کا. تو نبی اور رسول میں کیا ڈفرینس ہے؟ دیکھیں دونوں میسنجرز ہیں, دونوں کا جو کام ہے کیا ہے, اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا, اور دونوں ورڈز یوز ہوئے ہیں ایز اے میسنجر کے طور پر. ٹھیک ہے, میسنجر کے لیے رائٹ. اور وہی بھی ہوتی تھی. لیکن دیکھیں ہر نبی انبیاء بہت آئے, مطلب کہتے ہیں کہ 1 لاکھ سے زیادہ آئے. تو یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے بہت سے رسولوں کو بھیجا, تو مطلب بہت سے انبیاء کو بھیجا, اور ان میں سے پھر فرمایا کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا. تو اس میں یہ فرق اس لیے بتا رہی ہوں کہ نبی اور رسول میں یہ فرق ہوتا ہے کہ ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا.
تو یعنی کہ نبا کا مطلب, نبی کا مطلب خبر دینے والا, رائٹ, نبا سے خبر. اسی طرح دیکھیں حضرت جیسے جو رسول جو ہوتے ہیں اس کو رسالت, اس کو شریعت دی جاتی ہے, وہ کسی خاص قوم کی طرف جب بھیجا جاتا ہے تو اس کو رسول کہا جاتا ہے. جیسے حضرت ابراہیم, حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت شعیب کو ان کی, اور جب وہ کسی کا خاص قوم کی طرف بھیجے جاتے ہیں تو اس کو رسول کہا جاتا ہے. تو جیسے حضرت شعیب کو بھیجا گیا ان کی قوم کی طرف, حضرت ہود کو بھیجا گیا, حضرت جو قرآن میں تقریباً 25 یا 30 کے بیچ میں جو ہے رسولوں کے ذکر نام آتے ہیں, رائٹ. لیکن انبیاء تو بہت زیادہ آئے. تیسری جو ہوتی ہے ڈفرینس یہ ہوتا ہے کہ نبی کو قتل کر دیتے تھے یہ لوگ, لیکن رسول کو قتل نہیں کیا جا سکتا. یہ اللہ کی وہ ہے. دیکھیں حضرت کوئی رسول قتل نہیں ہوا. اسی جیسے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا آسمان پر. اسی طرح حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو پلان کیا تھا مکہ کے لوگوں نے, تو اللہ تعالیٰ ہجرت کر گئے. تو رسول اسی طرح ایک مطلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے, میری بڑی خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں جنگ کروں تو میں قتل کر دیا جاؤں, یعنی کہ میں شہید ہو جاؤں, پھر میں زندہ کیا جاؤں, پھر قتل کیا جاؤں, پھر میں زندہ کیا جاؤں, پھر اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں, پھر میں زندہ کیا جاؤں, پھر اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں. لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش پوری نہیں کی. کیوں؟ کیونکہ آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, تو رسول کو قتل نہیں کیا جا سکتا. تو یہاں پر دیکھیں جو پے در پے جو بھیجے وہ انبیاء بھیجے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور ہم نے عطا کی حضرت عیسیٰ ابن مریم چونکہ رسول تھے تو ان کو واضح نشانیوں کے ساتھ بھیجا گیا. کون سی نشانیاں تھیں؟ یہ جو حسی معجزات, حسی جو لوگوں کو نظر آتے تھے, کیونکہ معجزات تو اللہ تعالیٰ کی اختیار میں ہے کہ وہ جس کو جو ان کو معجزات دیے گئے وہ کسی اور رسول کو نہیں دیے گئے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور ہم نے اس کی مدد کی, یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی بے روح القدس, روح قدس کے ساتھ. روح قدس کس کو کہا گیا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو. کیونکہ یہ تو ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کی پیدائش جو ہے وہ بڑی معجزانہ پیدائش تھی, وداؤٹ فادر. تو ان کے جو معجزات تھے وہ سارے ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ مدد کرتے تھے, مطلب اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی مدد سے وہ سارے معجزات کرتے تھے اور لوگوں کو نظر آتے تھے. تو اس لیے فرمایا کہ اور ہم نے مدد کی اس کی بروح القدس, روح قدس کے ساتھ. تو پھر جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آئے, یعنی کہ بنی اسرائیل کے پاس کوئی رسول آیا, تو انہوں نے اپنی نفس خواہش کی بنا پر تکبر کیا. یہ جو نا ہوا کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیں جیسے ہوا میں کوئی چیز اڑا کر لے جاتی ہے اور پھر پٹک دیتی ہے, گرا دیتی ہے, تو انسان کی خواہشات کو ہوا کہا گیا. جیسے کوئی جو شخص اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے, اس کے پیچھے چلتا ہے, تو جیسے ہوا چیز کو اڑا کر گرا دیتی ہے, اسی طرح نفسانی خواہشات کی جو پیروی کرتے ہیں, خواہشات بھی ان کو دھڑام سے گرا دیتی ہیں. تو انہوں نے ان کی خواہش نفس کی پیروی کی, انہوں نے اس لیے انہوں نے تکبر کیا اور ایک فریق کو تم قتل کر دیتے تھے. اور یہاں پہ کس کو قتل کرنے کے لیے بارے میں بتایا گیا کہ انہوں نے بہت سی انبیاء کو بنی اسرائیل نے قتل کیا جو ان کو اللہ کے میسج دیتے تھے, تو جو ان کی خواہشات کے اگینسٹ ہوتے تھے ان کو قتل کر دیتے تھے. اور انہوں نے حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کیا, حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا, اور کتنے نبیوں کو قتل کیا. ان کی ہسٹری اگر اٹھا کے دیکھیں تو 300 قتل ایک دن میں کرتے تھے, جو ہم پہلے بات کر چکے ہیں. تو اور ایک فریق کو جھٹلایا, کس کو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جھٹلا دیا. دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو حضرت رسول آئے وہ بنی اسرائیل میں سے لاسٹ جو رسول آئے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے, اور حضرت
عیسیٰ علیہ السلام تقریباً 500 سے زیادہ سال کے بعد آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے, اور انہوں نے تورات ہی کو بتایا کہ اسی کو یہی شریعت ہے اور اسی کو فالو کرنا ہے. جو انجیل تھی وہ ان کے اقوال تھے, کیونکہ جو بک آف لا تھی وہ تورات تھی, اور جو نیو ٹیسٹیمنٹ جس کو کہا جاتا ہے, جو انجیل کہا جاتا ہے, وہ آپ ایسے تھے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث. تو اب اس میں بہت نرم باتیں تھیں, اور جیسے احادیث کو لیٹر آن کلیکٹ کیا گیا, اسی طرح سے انجیل کو بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس دنیا سے اٹھائے جانے کے بعد ان کی کلیکشن ہوئی اور ان کی جو ہے اس کو کلیکٹ کیا گیا. ٹھیک ہے, تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو بہت سارے معجزات دیے, اور انہوں نے روح القدس سے مدد کی, اور جب بھی لیکن بنی اسرائیل نے اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہوئے انہوں نے تکبر کیا اور ایک فریق کو جھٹلا دیا, یہ کہ حضرت عیسیٰ کو جھٹلا دیا, اور قتل تو تم کرتے ہی رہے. اور یہ اس کے بعد حضرت عیسیٰ کو جھٹلایا, اور پھر ٹھیک ہے, اور قتل کا تو سلسلہ ہم ابھی تک دیکھتے ہیں کہ کیسے اب نبی تو نہیں ہے, لیکن جو بھی دین والے ہوتے ہیں, اہل دین, ان کا قتل تو ہم سننے کو آتا ہی ہے, رائٹ. تو وہی بات بتائی گئی ہے. وہ اور قالو کہا انہوں نے, اور پھر جب ان سے کہا گیا کہ بھئی ایسے تم نہ کرو, تو جب میسیج دیتے تھے میسنجرز, رسول اور نبی, تو وہ کہتے تھے ہمارے دل غلاف میں ہے, یعنی کہ جیسے غلاف کور کر لیتا ہے تو اس پہ کسی چیز کا اثر نہیں ہوتا, تو یہ خود ہی کہتے تھے, ہمارے بڑے تکبر کے انداز میں کہتے ہیں ہمارے دلوں پہ کسی اور چیز کا اثر ہونے والا نہیں, ہمارے دل تو غلاف میں ہے, محفوظ ہیں, ان پہ تمہاری باتوں کا کوئی اثر نہیں ہونے والا. بلکہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا, دیکھیں اس آیت میں کتنا اللہ تعالیٰ کا غصہ نظر آ رہا ہے, کہ بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو, اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت ہے ان پر, ان کے کفر کی وجہ سے. لعنت کیا ہوتی ہے اللہ کی؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری. تو بس اللہ تعالیٰ فرما رہی کہ کتنا کم ہے وہ جو اپنی ایمان لاتے ہیں بنی اسرائیل کے بارے میں. آج ہم کیا مسلمانوں میں ذرا سا جھانک کر دیکھ لیں, اپنے آپ کا جائزہ لے لیں. آج قرآن کو کوئی جھٹلا تو نہیں سکتا, لیکن قرآن کے میسج کو, سنت کو, حدیث کو ماننے کے بجائے کیا کہتے ہیں, ہم اپنی مسلک میں رہیں گے, ہم اسکی کو مانیں گے. تو یہ کیا ہے, یہ ضد, مطلب ذرا سا غور کریں. وَلَمَّا, اور جب جاءہم, آ گئی ان کے پاس, کتابن, ایک کتاب, من عند اللہ, اللہ کے پاس سے, مصدقن, تصدیق کرنے والی, لما, اس کی, جو معہم, مع پاس, ہم ان کے, حالانکہ کانو تھے وہ, من قبل, اس سے پہلے, یستفتحون, وہ فتح مانگتے, فاتحا, اس کے روٹ لیٹرز ہیں, الذین, ان پر جنہوں نے, کفروا, کفر کیا, فلما, تو جب آ گیا, ہم ان کے پاس, ما, جو عرفو, انہوں نے پہچان لیا, آئین رافا, پہچان لیا, کفروا, انہوں نے کفر کیا, بہی, اس کا, ساتھ اس کے, فلعنت اللہ, تو بس لعنت ہے اللہ کی, علی الکافرین, کافروں پر. بئسما, کتنا برا ہے, جو اشتراؤ, بیچ ڈالا انہوں نے, بھی ہی, بدلے اس کے, انفسہم, اپنے نفسوں کو, ان یکفروا, کہ انہوں نے کفر کیا, بما, ساتھ اس کے, جو انزل اللہ, نازل کیا اللہ تعالیٰ نے, بغین, بغی, غین, یا اس کے روٹ لیٹرز ہیں, بغاوت, عداوت, ضد, ہردرمی, یہ سب اسی میں سے, اسی کے مطلب میں آتے ہیں. اب بغین, ان ینزلا, کہ نازل کرتا ہے اللہ, من فضلہ, اپنے فضل سے, علی, جس پر, من یشاء, وہ چاہتا ہے, من عبادہ, بندوں میں سے ہی اپنے, فباؤ, تو پس وہ لوٹے, بی غضبن, غضب کے, بی ساتھ, غضبن, غضب کے, علی غضب, علی غضب, غضب پر, وَلِلْكَافِرِينَ, اور کافروں کے لیے, عذاب مہین, عذاب ہے, مہین کہتے ہیں, میم, ہا, واو, نون, بہت رسوا کرنے والا, رسوا کن عذاب. ٹھیک ہے,
यहाँ पर एक दफा हम एक साथ पढ़ते हैं, वलम्मा जाअहुम किताबुम मिन इंदिल्लाहि मुसद्दिकुल लिमा मअहुम, और जब आ गई उनके पास कि एक किताब अल्लाह के पास से तस्दीक करने वाली उसकी जो उनके पास थी, वकानु मिन क़ब्लु यस्तफ्तिहूना अलल्लज़ीना कफ़रू, और हालांकि थे वो इससे पहले फतह मांगते उन पर जिन्होंने कुफ्र किया। फलम्मा जाअहुम, पर जब आ गया उनके पास, मा अरफू, कि उन्होंने पहचान लिया उसको, अम्मा अरफू, जो पहचान लिया उन्होंने, कफरू बिही, उन्होंने कुफ्र किया उसका। फलअनतुल्लाहि अलल काफिरीन, तो लानत है अल्लाह की काफिरों पर। बिसमश्तराउ, कितना बुरा है जो बेच डाला उन्होंने, बिही, बदले उसके, अनफुसहुम, अपने नफ्सों को, अन यकफुरू, के उन्होंने कुफ्र किया, बिमा अंज़लल्लाहु, साथ उसको जो नाजिल किया अल्लाह ताला ने, बग़यन, जिद की वजह से, अन युनज़्ज़िलल्लाहु, के नाजिल करता है अल्लाह, में फضलही, अपने फضल से, अला मन यशा, जिस पर वो चाहता है, मिन इबादिही, अपने बंदों में से, फबाउ बिग़ज़बिन अला ग़ज़ब, बस तो लौटे वो गजब के साथ गजब पर। वलिल काफिरीन अज़ाब मुहीन, बस काफिरों के लिए रुस्वा कुन अजाब है रुस्वा कुन। यहाँ पर अल्लाह ताला किस बात की तरफ बता रहे हैं कि देखिए, जब ये ना कि उनके पास एक किताब आ गई, जब आ गई उनके पास किताब, कौन सी किताब? कुरान पाक, जब उनके पास आई बनी इसराइल के पास, मिन इंदिल्लाहि, अल्लाह के पास से, जो तस्दीक करती थी उसकी जो उनके पास थी, यानी कि तौरात की। तो उन, और इससे पहले वो क्या करते थे कि वो फतह की दुआएं करते थे। किससे फतह की दुआएं करते थे? कि काफिरों पर उनको फतह हो। लेकिन जब वो आ गया उनके पास तो वो उन्होंने उसको पहचान भी लिया, लेकिन फिर भी उन्होंने उसका इनकार किया। क्यों? अल्लाह ताला फरमा रहे हैं उसका इनकार किया, बस लानत है उन पर, काफिरों पर। और उन्होंने अपनी नफ्सों के बदले में इसको बेच डाला कि उन्होंने उसका कुफ्र किया, और यानी कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुफ्र किया, कुरान का कुफ्र किया, इनकार किया जो अल्लाह ताला ने नाज़िल किया था। किस वजह से? सिर्फ जिद, सरकशी, हट धर्मी की वजह से। तो अल्लाह ताला फरमा रही है, तो अल्लाह का फजल है, वो जिसको चाहता है अता करता है। तो वो किस चीज दुआ, इसका क्या मतलब? देखिए, हम पहले भी थोड़ा सा बता चुके हैं आपको कि बनी इसराइल में से जो यहूद के 3 कबीले जो थे, ये मदीना में आकर सेटल डाउन हो गए थे। उसमें बनु कुरैज़ा, बनु कैनुका और बनु नज़ीर के 3 कबीले मदीना में आबाद हो गए थे। और वो क्यों आबाद हुए थे? हमने पहले बताया था कि इसलिए कि उनकी किताबों में ये बात थी कि वो खजूरों वाले शहर में एक नबी आने वाला है, और मदीना वो शहर जहाँ पे खजूरें के दरख्त थे, तो वो यहाँ पर आके सेटल डाउन हो गए थे। उसके बाद जो थे और 2 कबीले जो औस और खजरज के कबीले थे, ये यमन के कबीले थे जो वहाँ पर आबाद थे। उसके अलावा मदीना में अरब कबाइल जो मदीना के लोकल्स थे वो थे, और उसके इर्द गिर्द दूसरे कबीले थे जो मदीना के इर्द गिर्द के लोग थे। अब ये जो यमनी कबीले थे और जो मदीना के इर्द गिर्द के कबीले थे जो, और उनके जो वहाँ के लोकल लोग थे, उनके पास ना तो हमने बताया था कि ना उनके पास कोई किताब आई थी, ना कोई रसूल था, वो तो उम्मी थे, उनके पास तो किसी चीज का इल्म नहीं था। लेकिन ये जो 3 यहूद के कबीले थे, इनके पास तौरात मौजूद थी, इनके पास नबी आ चुके थे, इनके किताबों में मौजूद था सॉरी, कि एक नबी, आखिरी नबी आने वाला है, और उसके पास उस किताब भी आने वाली है। और क्योंकि और वो और वेट कर रहे थे वो इनका। तो ये बाय प्रोफेशन इन गोल्डस्मिथ थे और बहुत इंटेलिजेंट थे। अल्लाह ताला ने इनको फजीलत दी थी दूसरी लोगों से, जो हमने पहले पढ़ चुके हैं, बनी इसराइल को, यहूद को, और इनको बहुत इंटेलिजेंट लोग थे, बहुत वेल मतलब कि फाइनेंशियली वेल टू डू थे, बहुत ज्यादा अमीर भी थे।
تو ہر طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتوں سے نوازا ہوا تھا. تو یہ مطلب کہ ویپنز بھی بناتے تھے، لیکن پھر آپس کی جو جنگیں ہوتی تھیں نا، اوس اور یہ ایلائز بن گئے تھے. کچھ قبیلے، 2 قبیلے ان کے یہود کے اوس کے ساتھ مل گئے، ایک قبیلہ خزرج کے ساتھ مل گیا، تو ان کے ایلائز تھے اور آپس میں جنگیں کرتے تھے. لیکن ان کے پاس پیسہ تو تھا، ویپنز بھی تھے، تو یہ لیکن یہ مطلب کہ ڈرپوک تھے، تو یہ خود تو جنگ میں کبھی بھی نہیں گئے، جنگ نہیں کرتے تھے. تو یہ کہتے تھے کافروں کو کہ دیکھو ہمارا ایک آخری نبی آنے والا ہے، بس اس کو آنے دو، پھر ہم تو اس کے ساتھ مل کر ہم تمہارے اوپر فتح پالیں گے. وہ ہماری مطلب اور ویٹ کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ تو اپنی وسیلے سے ایک ہمارے جو نبی آنے والے ہیں اس کو بھیج دے تاکہ ہم ان کافروں پر فتح پائیں. تو یہ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اسی بات کو کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ویٹ کر رہے تھے. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اور عرفو کہ جب وہ آ گیا رسول ان کے پاس اور انہوں نے اس کو پہچان بھی لیا اور کتاب کو بھی پہچان لیا، قرآن پاک کو بھی پہچان لیا، پھر بھی انہوں نے انکار کیا. کیوں انکار کیا؟ صرف ضد کی وجہ سے، بغین کہ بغی کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے. ان میں اتنا زیادہ کیونکہ وہ تکبر تھا، کیونکہ دے وہ ویٹنگ کہ ان کے پاس جو نبی آنے والا ہے وہ کیونکہ 1400 سال سے نبوت تو بنی اسرائیل میں آ رہی تھی، تو وہ تو کبھی ایکسپیکٹ بھی نہیں کر سکتے تھے کہ اب جو آخری نبی آئے گا وہ بنی اسماعیل میں سے آئے گا. یہ تھی ضد بازی اور ہر درمی جس کی وجہ سے انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان کر بھی، کیونکہ آگے بھی ہم پڑھیں گے اللہ تعالیٰ فرماتے کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے. تو انہوں نے اس ہر درمی اور ضد بازی کی وجہ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا. جیسے انہوں نے پہلے حضرت عیسیٰ کو نہیں مانا، اسی طرح اب انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا اور قرآن پاک، انہوں نے انجیل کو نہیں مانا، انہوں نے قرآن اور اب قرآن پاک کو بھی نہیں مانا، حالانکہ وہ ان کی کتابوں کی تصدیق کرتی تھی. تو یہ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو اتنا غصہ ہے اس بات میں، جو غصہ جھلک رہا ہے کہ بس لعنت ہے ان پر اللہ تعالیٰ کی کہ جو انہوں نے انکار کیا، رسول کو نہیں مانا اور قرآن کو نہیں مانا. اور یہ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے عطا کرتا ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا فضل تھا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے بنی اسماعیل میں سے آئے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے بس یہ لوٹے غضب پر غضب کے ساتھ، اور ان کے لیے دنیا میں تو غضب ہے ہی ہے، آخرت میں ان کے اوپر بہت غضب ہے، اور پھر ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے. دیکھیں ہم پیچھے پڑھ آئے نا کہ ان پر اللہ تعالیٰ نے مسکنت پیچھے لگا دی ہے کہ یہ کہیں پہ بھی رہیں، دنیا میں بھی ان پہ اوپر مسکنت ہے کہ جہاں پہ بھی جاتے ہیں رسوائی اور مسکنت ان کا پیچھا کرتی ہے. یہی بات ہم پہلے پڑھ کر آئے نا، فباؤ بغضب میں بغضب، یہی یہاں پر یہ دوبارہ ریپیٹ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اور پھر عذاب مہین کے رسوا کن عذاب ہے ان کے لیے آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی. اور اذا جب قیلا کہا جاتا ہے لہم ان کو، آمنو کہ ایمان لاؤ، بیماس اس پر جو انزل اللہ انزلہ نازل کیا اللہ اللہ نے، قالو وہ کہتے ہیں نؤمنو ہم ایمان لائیں گے. جو نون ہے ان دا بگننگ وہ کیا ہے، جو مطلب کہ وہ ریپرزینٹ کریے ضمیر، ہم ایمان لائیں گے، ہاں ہم ایمان لائیں گے، بیما اس پر جو انزلہ نازل کیا گیا علینا ہم پر، وَيَكْفُرُونَ اور وہ کفر کرتے ہیں، بیما ساتھ اس کے جو وراءہ جو علاوہ ہے اس کے، وَهُوَ حالانکہ وہی الحق حق ہے، مصدقاً تصدیق کرنے والا ہے، لما اس کی جو معہم پاس ہے ان کے. قل کہہ دیجئے فلیما تو پس کیوں، تقتلون تم قتل کرتے رہے، انبیاء اللہ نبیوں کو اللہ کے، من قبل اس سے پہلے، ان کنتم ان اگر کنتم ہو تم مؤمنین ایمان لانے والے.
वलक़द और अलबत्ता तहक़ीक़ जाअकुम। अच्छा देखिए, अब इस बात में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जब इनसे कहा जाता है, यानी कि यहूद मदीना से, कि भाई अब ये अल्लाह ताला ने जो नाजिल किया है कुरान पाक, इस पर ईमान लाओ, तो ये कहते थे कि हम तो ईमान लाएंगे उस पर जो हम पर नाजिल किया गया, यानी कि हम तो सिर्फ तौरात पर ईमान लाएंगे और हम इसके अलावा और हर चीज का हम इनकार करते हैं। हालांकि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि कुरान पाक तो सच है और उसकी तस्दीक करते हैं जो तौरात की और इंजील की। तो फिर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, तो फिर क्यों तुम कत्ल करते हो नबियों को? अगर ऐसी बात है तो तुम्हारे अपनी किताब पर भी अगर तुम ईमान लाते हो, तो हजरत ईसा तो तुम्हारी उसमें से थे, बनी इसराइली में से थे, तो फिर उनको क्यों कत्ल करने का तुमने प्लान किया? और अगर तुम अपना इतना ईमान वाले हो तो तुमने मतलब कि अगर कहते हो कि हम सिर्फ उसी पर ईमान लाएंगे जो हमारे पास है, तो तुमने हजरत जकरिया को क्यों कत्ल किया? हजरत याह्या को क्यों कत्ल किया? हजरत ईसा इब्न मरियम को कत्ल करने का क्यों मंसूबा बनाया? वलक़द और अलबत्ता तहकीक जाअकुम, आया तुम्हारे पास मूसा अलैहिस्सलाम। देखिए, अभी जो मैंने शुरू में रसूल और नबी का आपको बताया ना डिफरेंस, तो इसलिए बताया था ताकि आपको रसूल और नबी के डिफरेंस पता हो, ठीक है। अच्छा, वलक़द और अलबत्ता तहकीक जाअकुम, आया तुम्हारे पास मूसा अलैहिस्सलाम बिल बय्यिनाति, वाज़ेह निशानियों के साथ, सुम्मा फिर तुमने बना लिया अल इजला बछड़े को, माबूद मिन बादिही, बाद उसके, व तुम और तुम ज़ालिमून जालिम हो। व इज़ा और जब अखज़ना लिया हमने, मीसाक पुख्ता अहद, कुम तुमसे, वरफ़अना और बुलंद किया हमने, वाफ़ाइन फ़ौक़कुम तुम पर, ऊपर तुम्हारे, अत्तूर पहाड़ तूर को, खुज़ू के पकड़ो, मा जो आतैना दी हमने, कुम तुम्हें, बिक़ुव्वतिन साथ कुव्वत के, वस्माऊ और सुनो, क़ालू उन्होंने कहा, समिअना हमने सुना, व असवैना और नाफरमानी की हमने, व उशरिबू और वो पिला दिए गए, फी कुलूबिहिम अपने दिलों में, अल इजला बछड़े की मोहब्बत, बिकुफ्रिहिम बवजह अपने कुफ्र के, कुल कह दीजिए, बिसमा कितना बुरा है जो, यअमुरुकुम हुक्म देता है तुम्हें, बिही जिसका, ईमानुकुम ईमान तुम्हारा, इन अगर, कुन तुम हो तुम मुमिनीन ईमान वाले या मोमिन। देखिए, अब मैंने आपके रूट लेटर्स इसलिए नहीं बताए इन आयात में क्योंकि ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जब आया, अगर तुम अपने आप को कहते हो कि हम सिर्फ अपनी किताब पर ईमान लाएंगे जो हजरत मूसा को दी गई तौरात, तो फिर अल्लाह ताला उनसे कह रहे हैं कि अगर बेशक ऐसी बात है, तो जब वो वाज़ेह निशानियों के साथ कोई तौर पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हम पढ़ चुके हैं कि 30 रातों के लिए जब बुलाया था कोई तौर पर, तो अल्लाह ने उसको 10 रातें और बढ़ा दी, तो 40 रातों तक जो है अल्लाह ताला वो, ताकि फोकस हो के वो अल्लाह ताला के मैसेज को ले सके। तो तो जब वो वापस मतलब पहाड़ तूर पर गए, तो इन्होंने पीछे जो बछड़ा था, इन्होंने क्या किया, जो सामरी था इनका, इन्होंने उसके उस लोगों को बहका दिया बनी इसराइल की कौम में से, और कि भाई देखो वो मूसा तो तुम्हें भूल गए हैं और वो तो अब नहीं आएंगे, तो अब तुम ऐसा करो कि हम अपना कोई माबूद बना लेते हैं। तो उन्होंने ये पूरा वाक़या हम आगे इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे तफसील के साथ, मैं भी आपको सिर्फ समराइज कर रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। तो उन्होंने जो जेवरात लोगों के पास थे, उन्होंने कहा कि सामरी ने कि इनको उतारो और वो पिघलाओ, तो उसने उसका बछड़े की शक्ल का माबूद बना दिया और कहा कि देखो ये तुम्हारा माबूद है। तो अच्छा, बछड़े की शक्ल का क्यों बनाया? क्योंकि हम पढ़ आए कि ये इस मिस्र की कौम के पास, मिस्र में रहते थे, तो वहाँ की कौम जो थी बछड़े की बहुत ज्यादा इज्जत करते थे, गाय की।
تو اسی لیے ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ پیچھے آیات میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں سے گائے کی محبت کو ختم کرنے کے لیے کہا تھا کہ گائے کو ذبح کرو اور جو ہم پڑھ کر آئے، رائٹ. تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں اتنی زیادہ اس کی محبت تھی کہ انہوں نے اس گائے کے بچڑا جو بنایا تھا سامنے نے اسی کو معبود بنا لیا. یہ بھی ہم پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب یہ گئے تھے تو مطلب کہ جب حضرت موسیٰ حضرت ہارون کو پیچھے چھوڑ کے گئے تھے کہ آپ میری ان کو لیڈ کیجیے گا میری ایبسنس میں، تو انہوں نے حضرت ہارون نے جو حضرت موسیٰ کے بھائی تھے انہوں نے بہت سمجھایا کہ ایسا مت کرو، لیکن انہوں نے ان کو بھی ڈرا دھمکا کے ان کی بات نہیں مانی اور جو ہے مطلب کہ انہوں نے بچڑا بنا کے اس کی پوجا شروع کر دی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم لوگ کہتے ہو کہ ہم بہت ایمان والے، ہم صرف حضرت موسیٰ کی ہی شریعت کو مانیں گے اور حضرت موسیٰ کو مانیں گے اور انہیں صرف تورات میں مانیں گے، تو پھر یہ تو بتاؤ کہ تم نے بچڑے کی محبت بچڑے کو کیوں معبود بنا لیا اگر تم اسی بات پہ رہتے ہو. اور پھر دوسرا جو ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب انہوں نے نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے تو جو پہاڑ تھا ان کے اوپر اکھاڑ کر باقاعدہ ان کے اوپر سائبان کی طرح کہا کہ پکڑ تو اس تورات کو کہ نہیں. تو انہوں نے میثاق لیا تھا، پختہ لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم نے فرمایا تھا کہ پکڑو اس کو مضبوطی کے ساتھ اور اس کے احکامات پر عمل کرو. تو انہوں نے کہا تھا کہ ہاں ہم ایسا کریں گے. تو اللہ تعالیٰ اسی بات کو ان کی چیلنج کر رہے ہیں کہ پھر تم اپنے آپ کو اتنے ایمان والے کہتے ہو، اگر تم واقعی میں سچے ہو تو تم نے بچڑے کی محبت تمہارے دل میں جو اتنی تھی تم نے اس کو معبود کیوں بنایا. دوسری بات کہ تم نے جو ہے جب یہ میثاق لیا تھا تو تم نے تو کہا تھا کہ ہاں ہم نے سنا ہے لیکن پھر بھی نافرمانی ہم کریں گے. تو اور پھر کیوں تم نے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے نا کہ ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت پلا دی گئی. اللہ تعالیٰ کی ایک ایک لفظ اتنا خوبصورت ہے. دیکھیں جیسے ہم پانی پیتے ہیں تو وہ ہماری باڈی میں اچھی طرح رچ بس جاتا ہے نا، تو بچڑے کی محبت ان کے دلوں میں اتنی رچی بسی ہوئی تھی، اس محبت کی وجہ سے انہوں نے بچڑے کو معبود بنایا اور کفر کیا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایڈریس کر کے کہ آپ ان سے پوچھیں کہ کتنا برا ہے یہ، اگر تم اس کو ایمان کہتے ہو تو کتنا برا ہے تمہارا ایمان جس جو تمہیں ایسا کرنے کا حکم دیتا ہے. اگر تم واقعی میں مومن ہو تو تم ایسا کرنے کا کیسے تم سوچ سکتے ہو. تو یہ مسلمانوں ہم سب کے لیے ایک بڑا سوچنے کا مقام ہے کہ دیکھیں قرآن جو ہے یہی سب کچھ ہے، اور ہم نے دیکھیں یہ فرقہ واریت نہیں کرنی، یہ ہمیں سخت اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے کہ ہم مسلکوں کے پیچھے پڑے. قرآن ہمارے پاس موجود ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے پاس موجود ہے، ان کا طریقہ ہمارے پاس موجود ہے، تو پھر ہم دوسرے چکروں میں کیوں پڑے. تو پلیز ذرا سوچیے، غور کیجیے. قل کہہ دیجیے ان اگر کانت ہے لکم تمہارے لیے الدار گھر، الآخرۃ آخرت کا، عند اللہ اللہ کے پاس، خالصتاً خالص مخصوص، من دون الناس علاوہ لوگوں کے، فتمنوا تو پھر تمنا کرو تم، میم نون اس کے روٹ لیٹرز ہیں، الموت موت کی، ان اگر کنتم ہو تم صادقین سچے، ولن اور ہرگز نہیں، یتمنوہ وہ تمنا کریں گے اس کی، ابداً کبھی بھی، بیما کیوں بوجہ اس کے جو قدمت آگے بھیجا، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، واللہ اور اللہ تعالیٰ علیم خوب جاننے والا ہے بالظالمین ظالموں کو. اللہ تعالیٰ اب پھر فرما رہے ہیں حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایڈریس کر کے کہ آپ ان سے یہ بھی پوچھیں کہ اگر یہ اپنے آپ کو مومنین کہتے ہیں، کیونکہ یہ ایک ان کا یہ بھی بڑا گمان کرتے تھے کہ جنت تو صرف ہمارے لیے ہے. کیونکہ ہم تو چوزن پیپل ہیں. بنی اسرائیل کے لوگ
ابھی تک بلیو کرتے ہیں کہ ہم تو بنی اسرائیل میں سے ہیں, ہم چوزن ہیں, ہمارے لیے جنت مخصوص ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے. کہ آج ہم مسلمان نہیں سمجھتے کہ جنت تو صرف ہمارے لیے, تو جنت میں جانے کا ذریعہ تو بنے ہم پہلے انشاءاللہ تعالی, رائٹ. تو یہ بھی یہ کہتے ہیں خالص جنت ہمارے لیے, لوگوں اور کسی کے لیے نہیں ہے, لوگوں میں سے لوگوں کے علاوہ صرف ہمارے لیے مخصوص ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو پھر ان سے پوچھیں کہ اگر جنت تمہارے لیے مخصوص ہے تو پھر تمہیں تو چاہیے تم موت کی تمنا کرو, کیونکہ جنت تو موت کے بعد ہی ملنی ہے نا, دنیا میں تو جنت نہیں ملے گی. تو موت کے بعد ہی جب جنت ملنی ہے تو پھر تو تمہیں اس دنیا میں رہنے کا تم کیوں سوچتے ہو, پھر تو تمہیں چاہیے تم موت کی تمنا کرو. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں ہر مطلب اگر تم واقعی میں سچے ہو, اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ ہرگز تمنا نہیں کریں گے موت کی. کیوں؟ کبھی بھی نہیں کریں گے. کیوں؟ بوجہ جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا, اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو. دیکھیں ہر بندے کو پتا ہوتا ہے کہ اس نے کیا اچھا کیا ہے کیا برا کیا, یا تو انسان جانتا ہے یا اس کا رب جانتا ہے, اور تیسرا بندہ نہیں جانتا. رائٹ, مومن ہی آخرت کی تمنا کرے گا کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میرے مطلب کہ میرے اچھے اعمال ہیں, اور مجھے اتنے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا اس کو شوق ہوگا, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المؤمنی و جنت الکافر, دنیا جو ہے قید خانہ ہے مومن کے لیے اور جنت ہے کافر کے لیے. کیوں؟ کیونکہ مومن کو پتا ہے کہ اس کے اعمال کیسے ہیں, مومن کو پتا ہے کہ اس نے جنت میں جانے کا اس کو شوق ہوتا ہے, اس کو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا شوق ہوتا ہے. کیونکہ اگر اعمال اچھی ہیں تو وہ تو چاہے گا نا کہ جلد سے جلد بس یہ دنیا کی زندگی ختم ہو. اتنی مشکلیں ہیں, اتنی ڈیفیکلٹیز ہیں, اتنی مشقت کرنی پڑتی ہے, اور اٹس ناٹ ایزی, لائف از ناٹ ایزی, رائٹ, اور اتنی رسپانسبلٹیز ہیں. تو میں جلدی سے جلدی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کروں اور میں جنت میں جاؤں, کیونکہ جنت تو جنت ہے. تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے, اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے. وَلَا تَجِدَنَّهُمْ, کیونکہ دیکھیں وہی جو میں نے بتایا کہ ہر ایک کو پتا ہوتا ہے کہ اس کے اعمال کیسے ہیں, اور اس کے بیس پہ وہ خواہش کر سکتا ہے, رائٹ. اور لا ضرور تا تم تجدنہ, تم ضرور پاؤ گے ہم انہیں, یعنی کہ ایڈریس تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے, لیکن ہم سب کوئی مخاطب کر کے فرمایا جا رہا ہے کہ اور تم ضرور پاؤ گے انہیں احرسا. جب دیکھیں اس کا الف شروع میں آ جائے تو اس کی فضیلت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے, رائٹ, کسی بھی لیٹر کی. تو اس کی مطلب کہ زیادہ اس کو سمجھنا چاہیے کہ اس کے زیادہ فضیلت بڑھانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. وَلَتَجِدَنَّهُمْ, واو جیم دال اس کے روٹ لیٹرز ہیں, اور البتہ تم ضرور پاؤ گے انہیں احرسا, سب سے زیادہ حریص, یعنی کہ سب سے زیادہ حریص. حریص کس کو کہتے ہیں؟ بہت زیادہ خواہش کرنا کسی چیز کا, حریص ہونا. اور البتہ تم ضرور پاؤ گے انہیں سب سے زیادہ حریص الناسا, لوگوں میں, اعلیٰ اوپر, حیاتن زندگی پر, اور من الذین, ان سے بھی جنہوں نے اشرکو, شرک کیا, یودو, چاہتا ہے, واو دال روٹ لیٹرز ہیں, یودو چاہتا ہے, احدہم, ہر ایک ان کا, لو کاش, جو امرو, وہ عمر دیا جائے, الفا, ہزار, سنتن, سال, و حالانکہ ماں نہیں, ہوا وہ عمر کا ملنا, بمزحزحہ, بچانے والا اسے, یعنی کہ جو عمر کی تمنا کرتا ہے. دیکھیں ابھی تک ہم نے جتنے بھی روٹ لیٹرز پڑھے ہیں وہ 3 ہیں, لیکن یہاں پر یہ پہلا لفظ آ رہا ہے جو جس میں 4 روٹ لیٹرز ہیں, زا, ہا, زا, ہا, ٹھیک ہے. تو اس کو کہتے ہیں ربائی.
تو یہاں بمزاحزہ ہی اور حالانکہ نہیں عمر کا ملنا بچانے والا انہیں من العذابی عذاب سے ان یہ اگرچہ یعمر وہ عمر دیا جائے، واللہ اور اللہ تعالیٰ بصیر خوب دیکھنے والا ہے، بما اسے جو یعملون وہ عمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور ضرور تم پاؤ گے انہیں، یعنی کہ انہیں بنی اسرائیل کے لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ کہتے ہیں کہ بھی جنت تو ہمارے لیے تو صرف جنت صرف ہمارے لیے مخصوص ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو پھر انہیں تو چاہیے یہ جب تمنا کریں موت کی، اور پھر فرمایا کہ یہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ظالموں کو۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیوں نہیں موت کی، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جو کچھ یہ اپنے اعمال آگے بھیج چکے ہیں۔ وَلَا تَجِدَنَّهُمْ اور پھر تم ضرور پاؤ گے ان کو سب سے زیادہ حریص لوگوں میں، اور ان لوگوں سے بھی زیادہ حریص زیادہ لمبی عمر کا، کس سے؟ جو شرک جنہوں نے کیا، یعنی کہ پیگنز ہیں جنہوں نے شرک کیا، مشرکوں سے بھی زیادہ ان کو حریص پاؤ گے۔ کس چیز کا حریص پاؤ گے؟ کہ یہ ہر ایک ان میں سے چاہتا ہے کہ اس کو 1000 سال کی عمر دی جائے، یا اس سے بھی زیادہ 1000 سال کی عمر دی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایون اگر ان کو 1000 سال کی عمر بھی دے دی جائے، پھر بھی ان کو عذاب سے ان کی لمبی عمر بچانے والی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھتا ہے، دیکھنے والا ہے جو کچھ وہ عمل کرتے ہیں۔ تو یہاں پر لمبی عمر کسی کی اگر ہو تو وہ عذاب سے تو نہیں بچے گا نا، تو اس چیز کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ بنی اسرائیل اپنی زیادہ لمبی عمر چاہتے تھے، ان کا یہ بھی گمان تھا کہ اگر لمبی عمر مل جائے گی تو اللہ تعالیٰ ہمارے پرانے گناہ بھول جائیں گے، تو ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا۔ تو ان میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کو 1000 سال کی عمر دی جائے، حالانکہ لمبی عمر بھی ان کو عذاب سے بچانے والی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے جو کچھ یہ عمل کرتے ہیں۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے ٹیک ہوم میسج کیا تھا ان آیات سے، کہ دیکھیں ایک تو ہم نے اللہ تعالیٰ کی نبیوں کی پیروی کرنی ہے، اپنی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر یقین رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو شریعت دی ہے اس کو ماننا ہے۔ اور ہمارے لیے کیا لیسن تھا کہ اللہ جو بھی ہم سنا ہم اس کی فرما برداری کریں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی، اور اس کے علاوہ موت کی تمنا جو ہے کہ موت کی تمنا نہیں کرنی، دعائیں نہیں مانگنی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کی نہ تو تمنا کرنی چاہیے اور نہ ہی دعا مانگنی چاہیے، لیکن اگر کبھی ایسی سچویشن ہو تو پھر یہ کہہ سکتا ہے انسان کہ یا اللہ میری زندگی جب تک میرے لیے اس دنیاوی زندگی کے لحاظ سے اور اخروی زندگی کے لحاظ سے بہتر ہے تو مجھے زندگی دے، اور جب یہ میرا مرنا میری زندگی کے لحاظ سے، اس دنیاوی زندگی کے لحاظ سے اور اخروی زندگی کے لحاظ سے بہتر ہے تو مجھے موت دے۔ وہ دعا اس طرح کر سکتے ہیں، لیکن یہ دعا نہیں کرنی چاہیے انسان مسلمانوں کو کہ یا اللہ مجھے موت دے دے، کیونکہ دیکھیں جس کو اللہ تعالیٰ اگر لمبی زندگی دیتے ہیں تو اس کو چانس بھی زیادہ دیتا ہے نا کہ اللہ نیکیاں کرے اور پھر اللہ تعالیٰ کی رضا مل جائے اس سے۔ ٹھیک، تو یہ ہمارے ٹیک ہوم میسج تھا آج کی آیات میں۔ تھوڑا بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا کہ آپ نے تھوڑا مجھے زیادہ ٹائم دے دیا۔ کوئی کویسچن ہو تو آپ پلیز مجھے لکھ سکتے ہیں، کوئی بات نہ سمجھ آئی ہو تو وہ بھی بتا سکتے ہیں۔ تو پھر آج ہم اپنا سیشن یہاں پر ختم کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔